अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, आज एक अहम फैसले की समाअत हुई और बड़े धमाकेदार जो इसमें चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स आए, उससे मुतालिक हम बात करेंगे सबसे पहले पार्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस में अमल दरामद से मुतालिक जो रिपोर्ट है वो तलब कर ली है, जिसमें जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल से सख्त मुकालमा करते हुए ये भी कहा कि फैज़ाबाद धरना केस में अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, क्यों ना आपको जुर्माना कर दें। और उन्होंने कहा कि आप अब क्यों वापस लेना चाहते हैं। पहले कहा गया कि फैसले में गलतियां हैं, अब वापस लेने की वजूहात तो बताएं। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि नज़रसानी अपील जब दायर की गई थी उस वक्त हुकूमत और थी, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने फिर तहरीरी दरख्वास्त दायर क्यों नहीं की, क्या वजूहात हैं, क्यों ये दरख्वास्तें वापस ली जा रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे, गैलप सर्वे सामने आया है जिसके मुताबिक फ़ौज की मकबूलियत इस वक्त 88% है, सियासतदानों पर आवाम का एतमाद इस वक्त 39% नज़र आ रहा है। सियासतदानों को इस वक्त सोचना चाहिए कि वो आवाम में किस हद तक मकबूल रह चुके हैं। तीसरी स्टोरी नाज़रीन हमारी होगी नवाज शरीफ की वापसी पे, जो नैब है वो बहुत एक्टिव हो रहा है और उनके खिलाफ कुछ केसेस खोले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं खैरियत से, आप सुनाएं कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। बुखारी साहब, बड़ा अहम आज तो जो समाअत में जो धमाकेदार, मैं कहती हूँ कि अल्फाज भी इस्तेमाल हुए, मुकालमा बड़ा धमाकेदार रहा, और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने ही माजी में इस केस का फ़ैसला भी दिया था, फैज़ाबाद धरना केस का। उस वक्त भी बहुत सी चहमगोइयाँ भी हुई, उस वक्त भी कहा गया कि ये फ़ैसला गलतियों से भरा पड़ा है, लेकिन फिर जो है वो नज़रसानी दरख्वास्तें भी लेकर गए। अब क्या वजह है कि ये दरख्वास्तें वापस ली जा रही हैं, क्यों इससे वापस हटा जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से इसका कुल्ली तौर पर जायज़ा लेने से पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैज़ाबाद धरना फ़ैसला जो है वो समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना ज़रूरी है। देखिए, आपको याद है कि फ़ौज की तरफ से एक प्रोजेक्ट इमरान बना, कैसे बना वो सबको मालूम है, किस तरीके से इलेक्शन मनूवर किया गया, इलेक्शन के रिज़ल्ट को मनूवर किया गया, फिर एक पार्टी खड़ी की गई, फिर उसकी सपोर्ट के लिए एक और जमात खड़ी की गई जिसको TLP के नाम से लोग जानते हैं। ये जब सब कुछ हो रहा था तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बहुत बना, इसलिए कि एक तो उस धरने की सूरत में हमने देखा कि जो हुकूमत वक्त है वो बिल्कुल यरगमाल होकर रह गई थी। अगर आपको वो मंजरनामे सारे याद हों, दुनिया भर में ये कहा गया कि दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान से कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, और अब हुकूमत परस्ती में दहशतगर्दी के ये मनाजर जो हैं वो सब ने देखे हैं। मेरे ख्याल से किसी को भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस फैसले को की इम्प्लीमेंटेशन को 4 साल तक क्यों लटकाया गया, कौन जिम्मेदार है? हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया, जजों ने उसकी भी समाअत नहीं की, अटॉर्नी जनरल ने इसरार नहीं किया कि इस केस को जल्दी से लगाएं। जो भी जिम्मेदार है उसका यौम हिसाब तो शायद बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन उससे पूछगिछ तो अब होनी है। जो उस वक्त के स्टेक होल्डर्स थे, जिनमें से 6 लोगों ने, 6 अदारों ने या 6 अफराद ने नज़रसानी पटिशन दायर की थी, वो सारे के सारे जो हैं अपनी अपनी दरख्वास्तें बगल में दबा के भाग गए। सब कह रहे हैं जी हम तो नहीं चाहते कि इसको रिव्यू हो। याद है ना? बिल्कुल याद है। इसके ऊपर उन्होंने फिर सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे ये बताएं जिम्मेदार कौन है? चीफ जस्टिस साहब का जो आज लबो लहजा था वो कतन इंतकामी नहीं था, लेकिन इस एतबार से वो मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे थे कि अगर इस फैसले पर अमल हो जाता तो फिर उसी नौयत के जो बाद में इंसिडेंट्स हुए हैं उनसे बचा जो बाद में 2017 में धरना हुआ। एब्सोल्युटली। एक वो नहीं है, उसके बाद लॉन्ग मार्च याद रखें TLP का, फिर लाहौर में क्या हुआ था याद रखें, कराची में क्या हुआ था याद रखें। वो कहते हैं कि जब आप जत्थों को एनकरेज करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, तो ऐसे सानेहात बार बार होंगे। स्ट्रीट पावर का गलत इस्तेमाल कह सकते हैं। ये भी उनका सवाल जो है वो बिल्कुल ठीक है। आप देखें, अगर तो जजों ने ताख़ीर की है समाअत करने में, तो वो तो काजी साहब खुद पूछ लेंगे। अच्छा। और एक बात ये तय है कि सिर्फ अटॉर्नी जनरल को जुर्माना करने से कुछ नहीं होगा। जो भी इसका जिम्मेदार है उसकी गिरेबान तक हाथ जाना चाहिए, चाहे वो जनरल बाजवा है, चाहे वो फैज़ हमीद हैं, चाहे वो कोई भी है। और मुझे ऐसे इशारे आज के उस
سماعت میں اور فیصلہ لکھنے میں دکھائی دے رہے ہیں کہ جو بھی جتنا بھی مرضی سٹرونگ کیوں نہ ہو اس تک ہاتھ پہنچنا چاہیے. دلیلیں انہوں نے دی. پہنچنا چاہیے یا پہنچے گا, اب پہنچنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی تو اوقات ٹوٹل یہ ہے کہ آپ سعد رضوی صاحب جو تھے مرحوم, اللہ ان کے درجات بلند کرے, ان تک نہیں پہنچ سکے تو اب باقیوں تک کیسے پہنچتے؟ خادم رضوی, ہاں سوری, خادم رضوی تک نہیں پہنچے تو پھر باقیوں تک کیسے پہنچتے؟ یہی نہیں. انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہمیں تو آپ طے کر کے یہ بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. اب ذمہ داروں کی جب بات آئے گی تو پھر بات دور تلک جائے گی. بات نکلی ہے تو پھر دور تک جائے گی, بہت دور تک جائے گی. اب ذرا تھوڑا سا اور اس کا ایک اور اینگل سے جائزہ لے لیتے ہیں. کتنی دور جائے گی یہ آپ نے ذکر نہیں کیا. کس کا؟ کتنی دور جائے گی وہ آپ نے ذکر نہیں میں کیا. آہستہ آہستہ آ رہا ہوں اس طرف ہی, آپ فکر نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف کے بھاگ کھل گئے ہیں. اچھا وہ کیسے؟ فیض حمید اور جنرل باجوہ اور سابق چیف جسٹسز اب پکڑ میں آ جائیں گے. لوگوں کا خیال ہے, انٹرپریٹیشن ہے, خاص طور سے اس کیس کے دوبارہ لگنے سے اور آج کی پروسیڈنگ سے. یہ ریاکشنز بتا رہا ہوں آپ کو میں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت ISI یہاں تک کہ PTI نے بھی ہاتھ تو اٹھا لیے ہیں اپنے, لیکن جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس کیس کا قاضی فائز عیسی صاحب, اس سے بچے گا کوئی نہیں. دھرنے والے سارے تو دھرے جائیں گے, یہ تو میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں جناب. نمایاں بات یہ ہے کہ جو عدالتی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہوتا ہوا مجھے دکھائی دے رہا ہے. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے. اچھا. جج صاحب نے جج صاحب کے کنڈکٹ سے, آج کی پروسیڈنگ سے یہ فضا بنتی جا رہی ہے کہ جو بھی اس کا ذمہ دار تھا, چاہے وہ عدالت میں بیٹھے لوگ تھے, چاہے وہ فوج میں بیٹھے لوگ تھے, چاہے وہ سیاست میں بیٹھے لوگ تھے, چاہے حکومت میں بیٹھے لوگ تھے, بھائی جان پکڑ تو آپ سب کی ہونی ہے. تو بخاری صاحب یہ پھر خالی اٹارنی جنرل کی سرزنش کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ آپ جرمانہ, بٹ ڈز دیٹ مین کہ معاملہ سلجھ گیا ہے؟ ایگزیکٹلی. وہ تو ایک جس کو کہتے ہیں نا ڈراوا دینا, وہ ڈراوا دیا. اصل میں ان کا اصرار یہ ہے چیف جسٹس صاحب کا کہ یہ آپ کی درخواستیں واپس لینا کافی نہیں ہے. اچھا. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ میں سے کس کی کیا کیا ذمہ داری تھی جس نے نہیں نبھائی. مثال کے طور پہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا, خاص طور سے نام لے کے, بھائی آپ تب آزاد تھے, آپ آج آزاد ہیں, یا آپ کبھی بھی آزاد نہیں ہوں گے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں سٹک لے کے آرکیسٹرا کو گائیڈ کر رہا تھا اور باقی سارے ساز بجا رہے تھے. کتنی خوبصورت مثال ہے, لیکن کتنی گمبھیر مثال ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ڈنڈا کس کے ہاتھ میں تھا. اور الیکشن کمیشن سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی بتائیں کہ بھئی نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کو کس نے کہا تھا. وہی نا, وہی تو بات تو اصل یہی ہے کہ ہی وانٹس ٹو نو کہ یہ سارے افیئر کو جو فیض آباد دھرنا ہے اس کو کون مینیج کر رہا تھا. اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. میرے خیال سے اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے, جو وقفہ دیا ہے عدالت نے, 1 مہینے کا ٹائم ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ 27 اکتوبر تک آپ لوگ سارے اپنا جواب جمع کروا دیں, اور 1 نومبر کو, 1 نومبر کو نہیں, 3 نومبر ہے, 1 نومبر کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دوبارہ سنیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے لمبا چلے گا. اس کی پروسیڈنگ کو بہت زیادہ طوالت پکڑتے میں نہیں دیکھ رہا, اس لیے کہ فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. اچھا, تو بخاری صاحب ایک تو نظر ثانی کیس, جیسے کہ آج چیف جسٹس نے بھی کہا کہ نظر ثانی کیس اگر واپس لیا بھی گیا تو کیا وہ فیصلے پہ فرق پڑے گا؟ فیصلہ تو پہلے سے ہو چکا ہوا ہے, اب ایشو اس کی امپلیمنٹیشن کا ہے. نظر ثانی درخواست اگر واپس لے لیتے ہیں اب, تو پھر فیصلے پر کیا اثر پڑے گا؟ فیصلے پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. دیکھیں وہ بار بار پوچھ کیا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے نظر ثانی درخواست جب جمع کرائی تھی تو یہ کہا تھا کہ اس فیصلے میں بہت غلطیاں ہیں, بتائیں نا کیا غلطیاں ہیں. مینشن کریں. تو جواب کسی کے پاس نہیں, سب بھاگنے کے چکر میں ہے. اب وہ بھاگنا جو ہے وہ تکمیل تک پہنچے گا کہ نہیں, یہ سارا کچھ دیکھنے والا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نام لیتے ہوئے ڈرے ہوئے کیوں ہیں, کس سے ڈر رہے ہیں آپ؟ اب وہ بار بار اکسا رہے ہیں کہ نام لیں نا, بتائیں نا کہ اس وقت کس نے کہا تھا کہ یہ کرو, کس نے کہا تھا یہ نہ کرو. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے وہ نام کون سے ہیں. لہٰذا PTI کی حکومت ہو اس وقت کی, اس وقت کی فوجی قیادت ہو, اس وقت کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی قیادت ہو, جو بھی ذمہ دار ہے اس کا حشر تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا
کہ ان کو اب اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. ہوگا. اور ایک ایسی روایت بننے جا رہی ہے یہاں کہ کوئی شخص انصاف سے بالاتر نہیں ہے. تو بخاری صاحب عمل درآمد کی بات کی آپ نے, تو عمل درآمد ہوگا کیسے اور کرے گا کون؟ دیکھیے عمل درآمد تو بیٹھی ہوئی حکومت چاہے آج ہے چاہے آنے والی حکومت ہے, عمل درآمد تو کرنا پڑے گا. پچھلے دنوں سے ہم سن رہے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کی باز گشت ہے کہ جی فیض حمید صاحب پکڑے جانے والے ہیں, گرفتار ہونے والے ہیں. اگر اپنے فیصلے کی امپلیمنٹیشن میں سپریم کورٹ سیریس ہے تو فیصلہ آپ کو سپریم کورٹ عمل درآمد کروائے گی. ایبسولوٹلی اس کو کروائے بغیر چارہ نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسٹس جو ہے وہ پرویل کرے اور لوگوں کا کانفیڈنس بنے عدالتوں میں کہ ہاں یہ اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کرا سکتی ہیں. بھائی گندے فیصلوں پر بھی تو عمل ہوئے ہیں نا. کتنی مثالیں دوں میں آپ کو گندے فیصلوں, غلط فیصلوں پر. یا گندا میں جان کے ذرا تھوڑا سا وزن ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے پاناما کیس کا کوئی جواب ہے کہ بات شروع ہوئی ہو پاناما سے اور ختم ہو اقامہ پہ؟ ڈسکوالیفیکیشن کوئی ہے اس کا توڑ؟ آپ مجھے بتائیے آرٹیکل 63A جو ری رائٹ کیا گیا پنجاب میں حکومت ان کو دینے کے لیے, کوئی ہے مثال اس کی؟ تو کھلواڑ کیا گیا قانون کے ساتھ, اس کے بارے میں کوئی دو رائے جو ہیں وہ نہیں ہے. جسٹ وہ شیخ رشید صاحب کدھر ہیں وہ؟ آج ان کا وکیل جو ہے وہ عدالت میں آیا ہی نہیں ہے. مجھے تو خیر پتہ ہے کہاں ہیں وہ, لیکن اینی وے تو ہمیں بھی بتائیں نا کہاں ہیں. اس وقت جو نعرے مارتے تھے, ایک اور حوالہ دیا چیف جسٹس صاحب نے بڑا مزے کا, وہ یہ تھا کہ جن کو جمہوریت کے لیے جو مرے جاتے تھے جو کینیڈا میں ہیں, انہیں کہیں نا واپس آئیں یہاں جمہوریت کے لیے. پتہ ہے نا کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ مولانا طاہر القادری, علامہ طاہر القادری صاحب کا حوالہ ہے, جنہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کے دھرنا دیا تھا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب اگر سچ بولنے کی روایت چل نکلی ہے تو میں میڈیا سے بھی, عوام الناس سے بھی, سیاسی قیادت سے بھی یہ مطالبہ بھی کر رہا ہوں اور توقع بھی رکھتا ہوں کہ وہ امپلیمنٹیشن آف سپریم کورٹس ججمنٹ میں رکاوٹ بننے کی بجائے فیسیلیٹیٹ کریں کورٹ کو, تاکہ آئندہ کوئی طالع آزما اس قسم کی جرات نہ کرے. یہ بہت ضروری ہے, ورنہ اس ملک کا نہ سسٹم چلے گا اور نہ یہ ملک کی میں کوئی افیکٹولی حکومت کر پائے گا. یہی کچھ ہوتا رہے گا. اب آ جائیں جناب اس طرف کہ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم اب عدالت کو کسی سیاسی جماعت کے مفادات کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے, یا کسی کے لیے بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے. میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہوتی رہی ہیں, اور آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے ہوتی رہی ہیں. جس طرح کی سہولت کاری ثاقب نثار صاحب سے شروع کر کے آصف سعید کھوسہ, گلزار صاحب اور پھر بندیال صاحب نے کی ہے, پوری دنیا کی بلیک ترین سیاہ ترین حکومتوں میں بھی یا عدالتوں میں بھی اس کی کوئی پیرل مثال آپ کو نہیں ملے گی. یہ ہیں وہ مجرم, یہ قوم کے مجرم بھی ہیں, یہ انصاف کے مجرم بھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مثال بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی طالع آزما اس قسم کی کوشش نہ کرے. اگر یہ نہ کیا گیا تو پھر بھٹو کی طرح کے, نواز شریف کی طرح کے فیصلے جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے. اور مجھے آپ یہ بتائیے ان لوگوں سے کیوں نہ پوچھا جائے, چاہے وہ عدالت میں تھے یا جہاں بھی تھے, کہ بھائی یہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کو جو آپ نے اختیار دیا تھا کہ آپ آئین 3 سال تک اپنی مرضی سے امینڈ کر لیں, وہ عدالت ہی تھی نا, کوئی اور تو نہیں تھا, اور سپریم کورٹ تھی نا. تو مطلب کہنے کا ہے کہ ان لوگوں سے جب تک آپ اس کا حساب نہیں مانگیں گے, ان لوگوں کا جب تک احتساب نہیں ہوگا, جس کی بات بڑے واضح طور پہ آج انہوں نے کہی کہ میرا بھی احتساب ہوگا, میرا بھی احتساب, انہوں نے خود سے احتساب اور جب چیف جسٹس یہ کہے کہ میرا بھی ہوگا تو پھر کوئی ایکسیپشن ہے نہیں, رہ نہیں جاتی. تو بخاری صاحب اگر اس فیصلے پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو منظرنامہ کیا ہوگا, نیا منظرنامہ کیا ہوگا؟ دیکھیے منظرنامہ تو بہت خوفناک ہوگا, اس لیے کہ ایک تو اس کو بھی یہ میسج چلا جائے گا کہ اگر آپ اپنا مینڈیٹ وائلیٹ کریں گے, اگر آپ شب خون ماریں گے, اگر آپ اپنی خواہشات جو ہیں, میں بتاؤں آپ کو آنیسٹلی ٹوٹل یہ ڈرامہ فیصل آباد والے دھرنے والا گھڑا گیا تھا اس لیے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھی اور اس کے بعد فیض حمید صاحب کو آرمی چیف بننا تھا. یہ 2 ایلیمنٹ تھے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. ایکسٹینشن تو مل گئی تھی بعد میں, وہ تو مل گئی, کس نے دی تھی؟ اینی وے جس نے بھی دی تھی میں ان تمام سیاستدانوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہی کاز بنی تھی پروجیکٹ عمران خان کی, اس کو لانچ کیا گیا. کس طرح سے لانچ کیا گیا ہم مختصراً بتا چکے ہیں, لیکن میرے خیال سے ساری دنیا کو پتہ ہے. جی ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ کہ عدالت بھی خود کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی ایکسیپشن نہیں ہے.
اگر ہم جرنیلوں کا احتساب کرنے کی بات کرتے ہیں، اگر ہم سیاستدانوں کا، بیوروکریٹس کا، بزنس مین کا احتساب کرنے کی بات کرتے ہیں، میڈیا کا احتساب کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اپنا احتساب کرنے کی بات کریں. میرے خیال سے دیٹ از دا اسٹرانگسٹ میسج آف ٹوڈیز پروسیڈنگز. رائٹ. گیلپ کا سروے جو کہ جولائی میں کروایا گیا تھا اور ایک سیاسی تنظیم کے لیے کروایا گیا تھا سروے، یہ گیلپ پاکستان نے، جو ان نتائج کا تجزیہ کرنا چاہتی تھی. سروے میں یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ اداروں کے کام کرنے کے انداز سے کس حد تک مطمئن یا غیر مطمئن ہیں. تو فوج کے معاملے میں جو عوام نے رائے کا اظہار کیا، اطمینان کی سطح تھی 88%، 88%. میڈیا اور عدالتوں پر 56%، الیکشن کمیشن آف پاکستان 42%، بلدیاتی حکومتیں 51%، پولیس 54%، پارلیمنٹ 47%، جبکہ سیاستدان 39% تک اعتماد کا اظہار کیا گیا، اطمینان کا اظہار کیا گیا. بخاری صاحب، سیاستدانوں میں جب یہ اس کی پرسنٹیج آئی تو اس میں بڑی حیران کن سی بات تھی کہ خان صاحب کی مقبولیت تو 60% بتائی گئی. اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ سعد رضوی اور پرویز الہی کا آتا ہے. سعد رضوی کی اور پرویز الہی کی جو مقبولیت کی پرسنٹیج 38% بتائی گئی ہے. یہ ان فگرز سے تو بڑا عجیب و غریب سا تاثر مل رہا ہے. ہاں، وہ تاثر تو مل رہا ہے. میرے خیال سے اس کو بیان کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا اس کی ڈیپتھ میں جایا جائے. ایک تو یہ کہ میں یہ اینٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں گی کہ جی یہ فوج اگر اتنی پاپولر ہے تو باقی سیاستدانوں کو تو گھر بھیج دینا چاہیے. میرے خیال سے انہی کو کہنا چاہیے کہ وہ آئیں اور آ کے رول کریں اس ملک کے اوپر. یہ مس نومر پہلے بھی تھا، یہ مس نومر اب بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو مجھ سے ضرور پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ سروے کروایا کس نے ہے. ہاں ایگزیکٹلی، کہ کس سیاسی تنظیم کے کہنے پر. اگر تو یہ سیاسی تنظیم ہے اور جولائی میں یہ سروے ہوا تھا تو پھر تو میں آنکھیں بند کر کے کہوں گا کہ یہ ایسے لگتا ہے یہ اسپانسر کیا ہے پی ٹی آئی نے، کیونکہ اس کے نتائج اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی کافی انہونے ہیں. ابھی آپ خود بھی اس کا ذکر کر رہی تھی. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ سروے میں فوج کو کیوں فوقیت دی گئی ہے سیاستدانوں کے اوپر. 88% اگر فوج کے حق میں ہے تو 38% سیاستدانوں کے حق میں کیسے ہو گئے؟ یہ فیصد میں 100 ہے یا 127 ہے؟ یعنی اتنا ہڑبونگ میں یہ بنایا گیا ہے اس کو کہ آپ یہ ساری فیصد جو ہے نا، ہر ایک لائن کا فیصد آپ پڑھ لیں تو آپ کو لگے گا پتہ نہیں 200% ہے، پتہ نہیں 250% ہے. یہ کتنے فیصد میں سے یہ نتائج اخذ کر رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج اگر یہ مجھے کوئی سمجھانے کی کوشش کرے کہ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی موسٹ پاپولر گورنمنٹس ہیں، پاپولر پارٹیز ہیں، میں شاید ایک پہ تو ہلکا سا کمپرومائز کر کے خاموش ہو جاؤں گا لیکن دوسری کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتا. کس پر؟ اس لیے کہ ٹی ایل پی ہیز نیور بین اے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی. اس کو 41%. آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے اس میں اپنے سیگمنٹ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹی ایل پی کو کس نے تخلیق کیا تھا، کس مقصد کے لیے تخلیق کیا تھا. تھوڑی سی یہاں وضاحت کر دیتے ہیں. اب یہ اس وقت کے جو پاور دیٹ بی، یا کھلے لفظوں میں بولتے ہیں جو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے نواز شریف کا رائٹ ونگر ووٹ توڑنے کے لیے اس کی تشکیل کرائی تھی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. اور یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ جی رائٹ ونگ ووٹ جو ہے سارا نواز شریف سے چھن گیا. کیوں جی چھن گیا؟ جی اس لیے کہ جی انہوں نے جو فارم تھا اس میں انہوں نے ختم نبوت کا خاننے میں گڑبڑ کی تھی، کیونکہ بعد میں ثابت ہوا کہ کوئی گڑبڑ نہیں کی. لیکن آپ کو یاد ہے اس کے اوپر کتنا ہنگامہ مچایا تھا اس تنظیم نے؟ آپ کو یاد ہے اس کے بعد انہوں نے جو لانگ مارچ میں ہڑبونگ مچائی تھی؟ اس کے بعد آپ کو یاد ہے جو انہوں نے یہاں کیا تھا، لاہور میں کیا تھا، کہ بھول گئے آپ؟ بالکل یاد ہے. ٹھیک ہے. لائف واز ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل فار 3 days. ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ لگتا تھا یہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کروائیں گے. انہوں نے کیا پل نہیں کھود دیے تھے جی ٹی روڈ کے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹی ایل پی جو ہے اس کو جو پاپولر قرار دینے کی یا ان کو تھوڑی سی کریڈنس دینے کی کوشش اس سروے میں مجھے نظر آتی ہے، اس کا میرے نزدیک کوئی جواز نہیں ہے. اور وہ یہاں تک گئے ہیں کہ ٹی ایل پی کو اور کاف لیگ کو اوپر دکھانے کے لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی موسٹ پاپولر جماعت ہے، مگر آپ اس طرح یک جنبش قلم اس کو ختم یا ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ جی مختلف ادارے جو ہیں ان کی پرفارمنس کے بارے میں بھی دیکھیے جی. پولیس کے بارے میں وہ کہتے ہیں 54%. خدا کے لیے میں تو اندھا بھی ہو جاؤں گا، بہرا بھی ہو جاؤں گا. آپ کو پتہ ہے پولیس کی کتنی ایسی تیسی کی جاتی ہے صبح شام؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ واقعتاً قصوروار ہیں، لیکن یہ سروے کاہے پہ بیسڈ ہے؟
ان کے بارے میں تو یہ ہے مقدمے درج نہیں کرتے, ان کے بارے میں یہ ہے کہ موسٹ کرپٹ ادارہ ہے, ان کے بارے میں یہ ہے کہ موسٹ انکمپیٹنٹ ادارہ ہے. یہ آپ اور میں سنتے نہیں ہیں روز, اخباروں میں پڑھتے نہیں ہیں, پروگراموں میں دیکھتے نہیں ہیں. تو یہ اس سروے نے 54% ان کی پاپولیرٹی جو ہے یہ کیسے ثابت کی ہے. آگے چلیے 50% سے زیادہ. آگے چلیے جی, اب آ جائیں آپ پرسنالٹیز پر. چلیے جناب مان لیتے ہیں عمران خان صاحب از دا موسٹ پاپولر پرسن ٹوڈے, ان کی بات مان لیتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں گیلپ والوں کی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ دوسرے نمبر پر سعد رضوی صاحب کو آنا چاہیے, ہاں ایگزیکٹلی, دیٹس مائی تیسرے نمبر کے اوپر, بلکہ دوسرے نمبر پر برابر, کیونکہ ان کے بھی 38% ووٹ ہیں, ان کے بھی 38% ہیں, پرویز الہی صاحب ہیں جن کی ٹوٹل 10 سیٹس ہیں. کریکٹ. اور اب شاید وہ بھی نہیں رہی کیونکہ وہ پارٹی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. آگے چلیے, مطلب ایک ایک قدم پر آپ چلتے جائیں تو یہ سروے آپ کا منہ چڑھاتا دکھائی دیتا ہے. آگے آئیں جناب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی جماعتوں کی حکومت اور فوجی حکومت کے آپشن کو دیکھیں تو سروے میں لوگوں کے ایک بڑے حصے نے کہا کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں وہ فوجی حکومت کی حمایت کریں گے. کین یو بلیو دس؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بھی پاپولر جماعت ہے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے مقابلے میں لوگ فوجی حکومت کو پسند کریں گے. کین اے ڈیموکریٹکلی کنڈکٹڈ سروے کنکلوڈ دس؟ کوئی دنیا کا ایسا ادارہ ہے جو فوجی حکومت کی ایز سچ حمایت کرتا ہو یا حمایت کی جانی چاہیے؟ بخاری صاحب اپیرنٹلی تو اس طرح سے کر کے نہیں ہوتا, لیکن ایک سچویشن ہوتی ہے کہ عوام جو ہے, عوام کے تھوڑا سا سوچوں میں تضاد ہوتا ہے. سوچ ان کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ووٹ دیتے ہیں تو وہ پرو اسٹیبلشمنٹ جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کو ووٹ کرتے ہیں کہ وہ کام کروا کے دیں گے. تو یہ بھی تو ایک سوچ کا تضاد ہے, وہ فیکٹر کہاں پر رکھیں گے؟ یہ بات آپ کی بہت حد تک درست ہے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اگر سینٹی پرویل کرے کسی بھی سوسائٹی میں, خاص طور سے پاکستان میں, دو سلوگنز ہم نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا موسٹ پاپولر, ون از اینٹی امریکہ اینڈ سیکنڈ از اینٹی اسٹیبلشمنٹ. از دیٹ رائٹ؟ رائٹ. اگر ہم یہ اسیوم کر لیں تو پھر یہ جو دیوانے کی بڑے ہانکی گئی ہیں اس کے اندر کہ فوج از دا موسٹ پاپولر 88%, اور پولیٹیکل پارٹی کے مقابلے میں فوجی حکومت جو ہے, یہ میں کیا سمجھوں اس سروے کو؟ آپ مجھے بتائیں نا, میرا تو دماغ چکرا گیا ہے. وہ ہمارے یعنی کیا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ عوام ہمارے کا پروڈیوسر صاحب جو ہے نا, وہ جب ہم نہیں گفتگو کر رہے تھے پروگرام سے پہلے, وہ تو پریکٹیکلی سر پیٹتے وہ بھاگ گئے. تو ان کو بلا کے بڑی مشکل سے جانے کی کوشش کی گئی کہ یہاں ان کے فگرز میں تصاعد ہے, اس کی اپروچ میں تصاعد ہے. میں تو اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اس سروے کو ریلیز کرنے کی تو کیا ہے, کیونکہ جو بت تھے ٹوٹ چکے ہیں یا ٹوٹ رہے ہیں, جو پارٹیوں کا اقتدار تھا وہ ایکسپوز ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ وہ بزدار جس کو وہ اکرم پلس کہتے تھے, وسیم اکرم پلس, اس وسیم اکرم پلس نے کیا کما کے دیا ان کو کہ پنجاب واز رن ان اے موسٹ کرپٹ وے. از دیٹ رائٹ؟ فراگوگی ہو, پنکی پیرنی ہو, جو مرضی نام دے دیں آپ ان کو, ان سب کی کہانیاں اب آپ سن رہی ہیں نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کرائٹیرین تو ہونا چاہیے نا کسی بھی کنکلوژن تک پہنچنے کے لیے. بخاری صاحب, بزدار صاحب کی آپ نے بات کی, تو اس وقت ہم لاہور کا ایک وہ آپ دیکھ لیں کہ صفائی ستھرائی کا ایک معیار دیکھتے تھے, لیکن جو 2018 کے بعد سے ہم نے وہ 3-3.5 سال ہم نے, بلکہ ابھی تک بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور اس طرح سے کر کے ریکور نہیں کر پایا صفائی ستھرائی کے لحاظ سے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ہوگی نا پرفارمنس. اب آپ دیکھیں اس سروے کے اندر ایک اور مزیدار بات ہے, وہ کہتے ہیں 44% لوگوں نے کہا کہ انہوں نے 2018 میں کے الیکشن میں ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا. میری طرف دیکھیں, کیا اس الیکشن کے ریزلٹس کا بھانڈا نہیں پھوٹ چکا ہوا؟ کیا لوگوں نے اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کی ہوئیں؟ کیا اس کو منور کرنے کا, چاہے وہ بی آر ٹی سسٹم تھا, چاہے وہ پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالنے کی بات تھی, چاہے 3 دن تک رزلٹ روکنے کی بات تھی, اب تو لوگوں نے اپنی غلطیاں بھی مان لی بھائی. کیا جناب باجوہ نے نہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی 2018 میں, ہم نے غلط بندے کے اوپر بیٹ کر دیا؟ تو یہ سروے کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب, 44% لوگوں نے تو ان کو ووٹ دیا تھا, اور کہتے ہیں کہ 23% نے نون لیگ کو, جبکہ 16% نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. آپ مجھے یہ بتائیں اگر یہ سچ ہے تو سندھ میں کیسے حکومت بن گئی پیپلز پارٹی کی؟ اوور آل کمپیریزن میں سیٹس دیکھ لیں نا, 159 ان کی تھی, پی ٹی آئی کی تھی, اور 84 ناؤ یو آر نون لیگ کی تھی. ٹاکنگ. میرا خیال یہ ہے کہ جو انٹرنیشنلی ریپوٹیشن ہے گیلپ کی, کیونکہ گیلپ از اے ویری اسٹرانگ آرگنائزیشن اور اس کے سرویز رسپیکٹ کیے جاتے ہیں, ٹرسٹ کیے جاتے ہیں, لیکن یہ پاکستان چیپٹر نے ایسا تماشا بنایا ہے یہ اس سروے کے بعد کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ اپنی اس ریپوٹیشن کو لیو کر سکے ہیں نہیں کر سکے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں ذاتی طور پہ فیل کرتا ہوں کہ یہ فگر
اس کے وہ اسحاق ڈار کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ہی از دا ماسٹر آف فگر فجنگ. میرے خیال سے دیز فگر آر آل فجڈ. ذمہ داری سے میں یہ کہہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب. سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف کے آنے میں، ان کی واپسی میں 1 ماہ سے کم کی مدت جو ہے وہ رہ گئی ہے، اور اس کے جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ قانونی تقاضے جو ہیں وہ اوپن ہو رہے ہیں، قانونی کیسز جو ہیں وہ کھول دیے جا رہے ہیں. نیب جو ہے وہ اس نے 3 کیسز جو ہیں وہ کھول دیے ہیں. غیر قانونی پلاٹوں کی الاٹمنٹ ہے اور لاہور میں زمینوں پر قبضہ ہے، اور تیسرا کیس ہے چودھری شوگر ملز کیس. یہ نیب کی طرف سے کھول دیے گئے ہیں. بخاری صاحب، جیسے ہی نواز شریف کی وطن واپسی کی ڈیٹ جو ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے، کچھ نیب کو بھی یاد آ گیا ہے اور انہوں نے 3 کیسز کھول دیے ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا. تو کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ مجھے تو یہ سارا ڈرامہ لگتا ہے، ایمانداری سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو، اس لیے کہ جس رفتار سے یہ ویگنیں بھر بھر کے ریکارڈ دوبارہ نیب میں لایا گیا ہے نا، یہ اسی رفتار سے واپس جانا ہے. اس لیے کہ اس نئے نیب کی فیٹ کا تعلق اور ان مقدمات کی فیٹ کا تعلق پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو فیصلہ آنا ہے، جو آج کل پروسیڈنگ میں 3 اکتوبر کو دوبارہ اس کی سماعت ہونی ہے، اس میں لگ پتے جائیں گے. پتہ نہیں لگ جائے گا، لگ پتہ جائے گا. اب آپ دیکھیں ذرا جناب، یہ نیب کے مقدمات کیا پہلے 4 سال نہیں چلتے رہے؟ کیا نکلا ان میں سے؟ کسی ایک مقدمے میں اگر آپ مجھے بتا دیں کسی کو سزا ہوئی ہو کرپشن کے جو کیسز تھے، یا 1 پیسہ ریکور ہوا ہو؟ چیلنج کر رہا ہوں. اچھا جی، اب کیا ہوگا؟ کھل گئے ہیں نا. اگر کھل جاتے ہیں تو کھلے رہیں گے، چلتے رہیں گے. اس لیے کہ ان کے بارے میں، مقدمات کے بارے میں، میں 2 کوٹس دینا چاہتا ہوں آپ کو اور اپنے ناظرین کو. پہلا کوٹ ہے چیف جسٹس صاحب کا، جو انہی کے دلدادہ مرضی کے چیف جسٹس تھے. انہوں نے کہا کہ نیب کو سیاسی جماعتوں کی آرم ٹوئسٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. 4 ہائی کورٹ کے ججز، چیف جسٹسز جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ایک کیس میں اب تک پروسیکیوشن کچھ ثابت نہیں کر سکی. کیوں؟ ایک تو ان کے پاس ثبوت نہیں تھے، دوسرا پروسیکیوشن بہت کمزور تھی، یعنی مقدمہ بہت کمزور بنایا گیا تھا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا. اچھا جی، تھوڑا سا ذرا جو ہے اور ذرا واپس چلتے ہیں. ذرا دیکھیے، ایک چیئرمین ہوتے تھے نیب کے، نام تھا جسٹس جاوید اقبال. میرے حساب سے تو وہ ایک سیاسی جماعت کی بروکری کرتے رہے ہیں، اس لیے کہ جو پی ٹی آئی کے وزیر ہوتے تھے، چاہے وہ شیخ رشید تھے، چاہے وہ فواد چودھری تھے، وہ پریس کانفرنس پہلے کر کے بتاتے تھے کل کو کون پکڑا جائے گا، فلاں پرسوں پکڑا جائے گا، کس جیل میں جائے گا، کس جیل میں کمرہ تیار ہو رہا ہے، اس کو اتنی سزا ہوگی. یاد ہے نا؟ 10 سال نواز شریف کو سزا ہوگی. یہ کیا ان لوگوں نے اعلان نہیں کیا تھا سزا ہونے سے پہلے کر دیتا تھا؟ تو یہ کون سی عدالت تھی بھائی؟ یہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جس طرح ڈگڈگی پہ وہ بندر نچاتا ہے، اس طریقے سے وہ ویڈیو ریلیز ہونے کے بعد جو ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا جسٹس صاحب کی، جسٹس جاوید اقبال صاحب کی، اس کے بعد وہ ڈگڈگی پہ جیسے بندر ناچتا ہے اس طرح سے وہ ناچتے رہے، جو کہا گیا وہ کرتے رہے. یہ اس طرح سے اس ملک کے اندر کھلواڑ ہوا ہے انصاف کا. اب آپ آگے آ جائیں جناب. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو سٹے آرڈر ہے وہ ویکیٹ ہو جاتا ہے، قانون کو قانون تسلیم کر لیا جاتا ہے، جو کہ وہ آلریڈی بن گیا ہوا ہے، تو اس کی فیٹ جو ہے نیب کی وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گی. اس لیے کہ لیگل پوزیشن یہ ہے کہ نیب کیس کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جاتا، کیونکہ وہ بینچ کی تشکیل لیگل ہے. تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، سارا منظرنامہ ہمارے سامنے ہے. آپ اگر آج بھی نیب کو استعمال کر کے کسی بھی طریقے سے کسی سیاسی یعنی شخصیت کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، کسی سیاسی پارٹی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں. تو بخاری صاحب، یہ نیب اور نیب جیسے ادارے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا، ایبڈو، پروڈا وغیرہ، جو یہ ایوب خان کے دور میں بھی رہے اور وہ لیاقت علی خان کے دور میں بھی رہے، تو یہ اس طرح کے ادارے ہمیشہ وہ جوڑ توڑ کے لیے استعمال کیے جاتے رہے ہیں، اور ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کی ہے. تو ان کی کریڈیبلٹی پر جب اتنے سوالات ہیں، تو پھر اس طرح کے ادارے جب یہ گورنمنٹس آتی ہیں تو پھر یہ ان کو ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ ان میں ترامیم لے آتی ہیں لیکن ان کو ختم کرنے کا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیے، نواز شریف کے اوپر ایک کیس یہ ہے کہ انہوں نے اپنی
اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ایک میڈیا کے چیف کو زمین الاٹ کر دی. ٹھیک ہو گیا جناب, نہیں ہونی چاہیے تھی. تو آپ نے یہ کیس کیوں نہیں کھولا کہ اسی نواز شریف نے شوکت خانم کے لیے کنالوں میں نہیں ایکڑوں میں جگہ دی تھی, اس پر تو کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا. تو یہ انصاف ہو رہا ہے. یہ جو سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی آپ کرتے ہیں, دس از ورسٹ دین ہیونگ نو اکاؤنٹیبلٹی, بیکاز آپ یہ گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں. لیکن وہ تو اچھے کاز کے لیے تھا. جی, وہ اب کاز جو ہے, کاز اور ایکٹ تو وہی ہے نا, وہی شخص ہے, وہی اختیارات سے تجاوز ہے. اینی وے, یہ میں نے آپ کو ہلکا سا سائڈ پہ ایک ریفرنس دیا. میں اس پروگرام کی وساطت سے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ادارے ہی کو بند کر دیں, کیونکہ نئے ادارے وہاں بنتے ہیں جہاں پہلے سے اس نوعیت کے ادارے نہ ہوں. اینٹی کرپشن یہاں موجود ہے, اس کا کام ہی صرف کرپشن کے اوپر ایکٹ کرنا ہے. ایف آئی اے یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تیسرا ادارہ یہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے بنایا تھا جس کا نام جنرل پرویز مشرف تھا. یہ اس کا بیبی تھا, اس کو ہم نے نہ صرف گود لے لیا بلکہ اس کو دودھ پلا پلا کے پال رہے ہیں. تو بخاری صاحب یہ اس کی ذمہ داری جو ہے, اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری تو پارلیمنٹ کی بنتی ہے. دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے اس پہ بات بھی کی تھی, نواز شریف صاحب نہیں مانے. آپ کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیے نا, پروسیجر اینڈ پریکٹس بل بھی تو پارلیمنٹ نے ہی بنایا تھا نا, تو پھر کیسے اٹھا کے پھینک دیا اس کو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پارلیمنٹ نہ کرے, پارلیمنٹ کو چاہیے تھا. میں ذمہ داری سے پیپلز پارٹی کی 3 حکومتوں کو, نون لیگ کی 3 حکومتوں کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. اس ادارے کا وجود ان کے دور حکومتوں میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. آج یہ ناسور کی طرح ہے, اس سے جان چھڑانی مشکل ہو رہی ہے, کیونکہ جب موقع تھا ان کے پاس, جب اختیار تھا ان کے پاس, تب انہوں نے نہیں کیا. بہت شکریہ بخاری صاحب. ناظرین, یہ سیاستدانوں کی ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ان کی حکومتیں ہوتی ہیں تو اس قسم کے جو فیصلے جو ان کو کرنے چاہیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ وسیع تر مفاد کی طرف جو ہے وہ دیکھیں. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ. ناصر.